नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल जो तीसरा जुमा है, ग़ालिबन 3 जुमों से जो मौजू चल रहा है वो ये चल रहा है कि फ़क्र के मामले में फ़कीरों की बातें चल रही हैं, और दूसरी बात ये चल रही है कि फ़कीरों से फैज़ कैसे हासिल किया जाता है। फ़कीरों से फैज़ हासिल करने का तरीका बताया जा रहा है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अल्लाह वालों का मकाम, मर्तबा, रुतबा क्या है, अल्लाह पाक के नज़दीक इनका मकाम क्या है। ये आजकल मौजू गुफ्तगू है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने देखा तो मुझे थोड़ा ज़हनी सुकून हुआ और दिली खुशी हुई कि लोग दिलचस्पी रखते हैं इस लाइन में, वरना ऐसे होता था कम लोग आते थे। अब तो माशाल्लाह हाल भर जाता है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। और ये बात को एक नुस्खे वाली फ़कीराना सी बात बता दूं, जो इश्क की नमाजें हैं ना, जो इश्क की इबादत है, इसका मकाम ही अलग है। पिछली मर्तबा मैंने एक नुक्ता बयान करना था, ना आपने मुझे बताया ना मुझे याद रहा। वो ये था कि आशिकों का खमीर किस चीज से गूंदा गया। आशिकों का खमीर किस चीज से गूंदा गया, ये बयान करना था। लेकिन वो वक्त इतना कलील था कि बात तो 2 लफ्जों में थी, लेकिन बयान के दौरान इसको सामने ना लाया गया। और जो इश्क की नमाज होती है ना, इश्क की नमाज, वो इश्क का कुरान पढ़ना और आशिक का खालिक के सामने खड़ा होना। किसी आशिक का अपने महबूब के सामने खड़ा होना, उसका मकाम क्या होता है, उसमें मिलता उसको क्या है। आपने अक्सर देखा होगा, एक दाना होता है मकई का, देखा आपने? आशिक की बात बताने लगा। मकई का दाना, गरम रेत जो भुनने वाली होती है ना, दाने भुने जाते हैं जैसे, है ना, वो मकई का दाना उसमें जाता है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। इसको आशिक कहते हैं कि वो जाए एक लम्हे के लिए और एक लम्हे के अंदर अपना मकसद पूरा करके अपना काम लेके चलता है। बस इसको आशिक कहते हैं। आशिक जब नमाज में खड़ा होता है ना, जो इश्क इलाही जिसके अंदर होता है, जब वो नमाज में खड़ा होता है तो उसकी तड़प ऐसी होती है जैसे मकई का दाना रेत में भुन रहा होता है। और आशिकों का मकाम भी फिर अलग ही है। इनका रुतबा, मर्तबा, इनका स्टेटस, इनका मयार, ये वखरी बात करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वखरी जी गल करके टोर पैंदे, उलट ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क। इनका निजाम, इनका सिस्टम, इनका काम जाहिरी तौर पर महसूस होता है कि यार उलट पुलट है, लेकिन हकीकत में वो सबको सीधा करने वाला होता है। तो आशिकों का खमीर किससे गूंदा गया? 2 लफ्जों की बात है। आशिकों का खमीर नूरे इलाही से गूंदा गया। किससे गूंदा गया? अल्लाह के नूर से। आपने देखा ना, आशिक का अंदर जो मर्जी हो, मैं जी करना बस, मर जाता है। हत्ता कि यहां तक होता है कि उसकी अपनी जान चली जाती है, लेकिन उसका इश्क खत्म। इश्क कहते ही इसी को है। आशिक जो होता है उसको अपनी जान नहीं, अपनी जात नहीं, सिवाय महबूब की जात के कुछ नजर ही नहीं आता। इसको आशिक कहते हैं। इसलिए तो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 72 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी ज़ियारत हुई, और आप हदीस पाक लिखा करते थे और लिख के फिर अर्ज करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस ठीक है या नहीं ठीक है। कमाल मकाम है ये भी। तो आप जब चले गए ना, मतलब जब दुनिया से चले गए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आज मैंने 2 बातें क्लियर करनी है। एक, आप अक्सर हदीस पाक सुनते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी पे करम करता है, उसके हाथ बन जाता है, उसके पैर बन जाता है, उसकी नाक बन जाता है, उसकी जबान बन जाता है ना, सुनते हैं आप। एक आपको बताना है कि आशिक का मकाम क्या है, और ये भी बात याद रखें
فتوے والی بات نہیں ہے, ممکن ہے بعد میں فتوا لگا دیں, کوئی سنے تو وہ بھی فتوا لگا دے, کیونکہ کیسٹ جب جاتی ہے تو پھر ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق اس کو چانچتا ہے نا. تو عاشق کا سوچ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں, جو اللہ والا ہوتا ہے نا, کون اس سے لینا اور خدا سے لینا ایک ہی بات ہے. اس سے لینا اور خدا سے لینا, اچھا اس کو دینا اور خدا کو دینا ایک ہی بات ہے. اس سے مانگنا اور خدا سے مانگنا ایک ہی بات ہے. لیکن جہاں پر معبودیت کا ذکر آ جائے, اگر کوئی اس کو تصور میں بھی ذات الہی کی صفت میں بھی شامل کر دے گا, مشرک ہو جائے گا. لیکن یہ میں نقطہ ابھی واضح کروں گا. میں بتایا کہ ایک تو یہ بات میں نے بتانی ہے کہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ سنایا تھا نا, اللہ والے کہاں ہوں گے؟ اللہ والے کہاں ہوں گے؟ دوزخ کے دروازے پر ہوں گے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ لاہوریا ادھر ہو جاتا. داتا صاحب فرمائیں گے لاہوریا ہے نا, یہ تو پہچانیں گے نا کم از کم. بلے شاہ سرکار فرمائیں گے یہ قصوریا ہے. بابا فرید فرمائیں گے چھوڑ دو یہ ہے, ایسا ہی ہے نا. میرے علی شاہ صاحب فرمائیں گے ہے نا, ایسا ہی ہے نا. مقام تو ان کا یہی ہوگا. اب بتائیں اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے؟ چاجدی شہر ہے. اللہ والوں سے اگر کچھ لینا, لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے, آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ والوں کا مقام کیا ہے. اور پورا ہفتہ مطلب کوشش میں نے کی ہے کہ ایسے الفاظ مل جائیں جو عام سمجھ میں آنے والے ہوں, پتہ چل جائے کہ یار اللہ والوں کا مقام کیا ہے, یہ ہوتے کیا ہیں, ان کا رتبہ کیا ہوتا ہے, ان سے کیسے فیض حاصل کیا جاتا ہے. اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ جو دوزخ کے کنارے پر ہوں گے اور دوزخ کی آگ ان کی حیا سے سر بلند نہیں کرے گی کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہوا. تو یہ جو عاشقوں کا جو ہے نا, ان کا مقام علیحدہ ہوتا ہے. ایک تو میں نے یہ بات بیان کرنی ہے کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے, اللہ والے ہوتے کیا ہیں, ان سے فیض کیسے لیا جاتا ہے. دوسرا, آپ اکثر دیکھتے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے یار اتنی واری دعا کی تھی, پتہ نہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اتنی مرتبہ دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھ آتی, میں تو مانگ کے تھک گیا. کئی لوگ کہتے ہیں شوکت صاحب پنجوں نمازاں بھی پڑھنا, قرآن بھی پڑھنا, تہجد بھی پڑھنا. میں کدی نماز بھی زندگی قضا نہیں کی تھی. قرآن پاک کی روز تلاوت بھی کرنا. بہنیں بیٹیاں بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی ہم تو اتنی پڑھتے ہیں, عبادت اور ریاضت بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. آج اس پہ بھی گفتگو ہوگی تھوڑی سی. تو بات سب سے پہلے یہ بتلانی ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے نا, جو فقیر جو جسے اللہ پاک نے فقر عطا کیا ہوتا ہے, فقیر کے دل پر نقش الہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پیر کے دل پر نقش اللہ پاک کی طرف سے ایک نقش ہوتا ہے, جو مالک کی طرف سے نور ہوتا ہے. مالک کا نور اس کے دل میں ہوتا ہے, اللہ کا نور. اب مقام دیکھ لیا کیا ہوتا ہے فقیر کا, کہ ڈائریکٹ نور الہی اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے, نور الہی. اور جو یہ پیر کی بات ہے, یعنی فقیر کی, اللہ والے کی بات ہے. اور جو مرید ہوتا ہے, پیر کے دل کے اندر نقش الہی ہوتا ہے, مرید کے دل کے اندر پیر کا نقش ہوتا ہے. آپ سمجھے, پیر جو ہوتا ہے نا اس کے دل کے اندر نقش الہی, اللہ کا نقش, یعنی اللہ تبارک و تعالی. نقش سے مراد یہ کہ اللہ کا نور ڈائریکٹ اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اس نے جب بھی بولنا ہے اس کی مرضی سے بولنا ہے, جب دیکھنا ہے اس کی مرضی, جس طرف جانا ہے اس کی مرضی سے جانا. کئی لوگ یہ بھی بڑا سوال کرتے ہیں, ہم تو مطلب جو پیروں کی یا ہم تو فقیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے نا. جو فقیر لوگ ہیں نا, وہ جو اپنی جوتیاں جھاڑتے ہیں تو ان کے جو ریت کے یا مٹی کے جو ذرے گرتے ہیں نا, میں کہتا ہوں ان کے ہزاروں ذروں میں سے شاید میں گزر رہا ہوں. تو جو مقام ہے ان کا, فقیروں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ بغیر اجازت الہی کے کسی کے گھر بھی نہیں جاتے. جہاں اس کی طرف سے اذن ہونا ہے وہیں جانا ہے, نہیں تو نہیں جانا.
ساری زندگی تڑپتا رہتا بندہ، اس کے پاس نہیں جاتے. اور کئی بندہ اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا، سیدھا اس کے گھر میں جا گھستے ہیں. یہ بھی نقطہ بیان کرنا کہ کیوں چلے جاتے اور کیوں نہیں جاتے. تو ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ان سے ملنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے مانگنا، ان کو دینا، ان سے لینا، یہ سارے کا سارا ایک ہی سسٹم ہے سارا. لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہم نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پہ کرم کر دے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پروردگار عالم نے ان کو کیسے یہ رتبہ عطا کیا ہوتا ہے. آج تو ہر بندہ ہی ایسے ہی ہے نا، کیونکہ سارے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا، جنہوں پر نوح لا لے، جس کو دیکھو وہی کہتا ہے میں اللہ والا ہوں نا. آج تو مقام یعنی صورتحال تو کچھ ایسی ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ والا ہوں. تو بات یہ بیان کر رہا تھا کہ جو پیر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، فقر والے مقام پر ہوتا ہے، اس کے دل پر، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی خاص کرم نوازی یعنی نور الہی کا نقش ہوتا ہے. ایک شعر آپ نے پڑھا، دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو سنگیو، کسے دا پیر نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رسے رہندے او جیندے جی. آج یہ بھی نکتہ تھوڑا سا دینا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کب پیر ناراض ہوتا ہے، پھر اس کو نقصان کیا ہوتا ہے. جب اس کے اوپر، پیر کے اوپر نور الہی کا نقش ہوتا ہے نا، تو مرید کے دل میں پیر کا نقش ہوتا ہے. نقش تویز کو نہیں میں کہہ رہا، نقش سمجھ گیا نا، اس کا عکس جس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیر کا یہ مقام ہے. اور جب پیر اس پہ توجہ دیتا ہے، پیر اپنے مرید پر توجہ دیتا ہے، کب توجہ دیتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. جب مالک کی طرف سے اسے کچھ ملتا ہے تو پھر وہ آگے سپلائی کر دیتا ہے. جس کی دکان پہ سودا نہیں ہوگا بتائیں وہ آگے بیچے گا؟ اچھا سودا پہلے خرید کے لائے گا تو پھر سیل کرے گا نا. ایسے ہی ہے میرے بھائی، رات کو سودا ملتا ہے، دنوں کو یہ سودے نہیں ملتے. فقیری کا سودا ملتا ہی رات کو ہے، دن کو سودا. اور جو رات کو سودا نہ خریدے بتائے وہ سودا بیچے گا کیا؟ ساری رات سو کے گزار دے اور دعوے فقیری کے کریں، اور پگلے سودا تو خریدا نہیں ہے، بیچے گا کیا؟ تو جب مالک کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اس پہ، تو پھر وہ اپنے پیر پر توجہ، اپنے مرید پر توجہ دیتا ہے. جب مرید پر توجہ دیتا ہے تو بے شمار حجابات کھل جاتے ہیں، اس کے ان گنت حجاب کھلتے ہیں. پھر اس کے جب اس کے حجاب کھلتے ہیں اور اس کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے سامنے نور الہی ہوتا ہے. کس کے سامنے؟ مرید کے سامنے. اور جب وہ نور الہی سے اپنے پیر کو دیکھتا ہے، جب مالک کی عطا سے وہ اپنے پیر کو دیکھتا ہے، اس کو پھر پیر نہیں، اس کو کچھ اور پھر نظر آتا ہے. پھر اسے کہتا ہے تسی میرے واسطے دعا ہی کر دو ہے بابا جی، ذرا تسی سرکار ساڈے واسطے ہے بابا جی، میں تہاڈے کول آیا، تہاڈی مہربانی ہے. پھر وہ ساری باتیں کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں بیسیکلی اس کو نہیں کہہ رہا، میں تو کسی اور کو کہہ رہا ہوں. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ جب اس کا پیر اس سے ناراض ہو جائے، کون؟ پیر اس سے بد دعا نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھو، فقیر بد دعا دیتا ہی نہیں ہے. فقیر بد دعا دیتا ہی نہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. فقیر بد دعا، اور جو بد دعا دے بتا تو دیں، جو بد دعا دے سنیں. اب یہ بھی سن لے غور سے بات ہے. فقیری جب ملتی ہے نا کسی کو، تو مالک فرماتا ہے یہ میری طرف سے تجھے گفٹ مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے؟ اور گفٹ بھی کیا گفٹ ہے؟ ہائے دنیا کے بھی تحفے ہوتے ہیں نا، مالک کا بھی تحفہ دیکھ. کہتا ہے میں نے تجھے گفٹ دیا لیکن شرط ایک ہے. شرط سنیے گا، بڑی غور سے سننے والی. مالک ماتا ہے میری مخلوق، کون؟ میری مخلوق تیرے جسم پر دہی پھینک کے اور اوپر سے کتے چھوڑ دے. کیا کرے؟ دہی پھینک کر پھر کتے چھوڑ دے، اور کتے تیری بوٹیوں کو نوچ جائیں. اگر تیرے منہ سے سی کی آواز نکلے تو فقیر نہیں ہے. بد دعا تو بڑی بات کی بات ہے.
لوگ تجھے گالیاں دیں، تجھے ماریں، تجھے پیٹیں، تجھے برا بلا کہیں، جو مرضی کہتے چلے جائیں، بس تیرا کام ہے میری رضا کے لیے جھکتا چلے۔ کس کے سامنے بنا؟ جھکنا تو نے میرے سامنے ہے، عجز و انکساری تیری میری مخلوق کے سامنے ہے۔ وہ کوئی کہے بابا جی ساڑ کے سوا کر دیں گے، پیچھے ہٹ جو بابا جی جلال چاہ گئے نا، سمجھ گئے نا؟ تو سمجھ آیا کرو کہ بس دکان پہ سودا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھو، جب کسی فقیر کو تنگ کرو نا، بد دعا نہیں دیتا۔ بلے شاہ والی بات میں نے سنائی تھی نا، ہیں سنائی تھی نا، انہوں نے چپیڑ ماری، یاد آئی ہے؟ یاد آ گئی نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد ہے، فقیر کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کو ابو لہب نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مالک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب فقیر کو کوئی کچھ کہتا ہے تو مالک مانتا ہے تو نے جواب نہیں، اس کا جواب میں نے پھر دینا ہے۔ نبی اور ولی کے بارے میں خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بولنا، تمہیں کچھ کہے تو چھوڑ دینا ہے، میں جانوں اور یہ جانے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کسی بابے نے کہہ دیا جا تیرے منہ کیڑے پہنو، مرتے وقت اس کے منہ میں کیڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بددعا نہیں دیتے نہ، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھنے والا خود ہی کہتا ہے میرے بندے کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اس کو کبھی ساری زندگی فیض نہیں ملتا اس کو۔ تو مرید جب ایسا عمل کرتا ہے تو پیر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ پیر اپنا شفقت والا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پھر بتائیں کیا کرتا ہے؟ تو فقیر کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ آئے، ایک بندہ جا رہا ہے اور دھوپ لگ رہی ہے، ننگے سر اور ننگے جسم ہے، اس نے اپنے سر پہ چھتری رکھی ہے، اور اچانک جب چھتری ہٹائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بس جب اس کے پیر اس کے سر سے ہاتھ کھینچتا ہے تو محسوس کرتا ہے میرے سر سے چھت اتر گئی۔ وہ بد دعا نہیں دیتا نہ، وہ جو رحمت الہی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اور کمال بات دیکھیں، چھتری جس کے بھی سر پہ جائے گی اس کو سایہ ہی دے گی، وہ جس کے مرضی سر پہ ہاتھ رکھ دے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دعا منگیا کرو بیلیو کسی دا مرشد نہ۔ اگر وہ رس جائے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ نقصان ہوتا ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر وہ سوچتا بہت کچھ ہے لیکن اسے ایکسپٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوہ طور پر نور الہی کی تجلی آئی، کوہ طور نے تو برداشت کر لیا۔ انسان تو کیسا انسان ہے، اگر تیرے پاس کوئی نور الہی کی تجلی آئے تو برداشت نہیں کرتا، شرم کی بات ہے۔ پتھر تو برداشت کر دے اور انسان برداشت نہ کرے۔ پتھر بھی اگر آ جائے تو وہ تو برداشت کر لیتا اور بندہ برداشت نہ کرے۔ اور جو مقام ہوتا ہے اللہ والوں کا، جو رتبہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، یہ علیحدہ ہی رتبہ ہوتا ہے، علیحدہ ہی مقام، علیحدہ ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب کسی سے فیض حاصل کرنا ہو، جب کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو تو وہاں پر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنی عقیدت اور عقیدے کو قائم رکھو، مالک خود ہی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں کا، ایمان والوں کا، اور یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام اور رتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جس پہ توجہ ڈالتے ہیں، ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے، بات ساری گھما پھرا کے ایک ہی طرف آ جائے گی۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہر ویلے پیرا نال ہی لگے رہتے ہیں، ہے نا، ہر وقت جڑے رہتے ہیں، ہر وقت۔ اچھا، مخلص بھی بے تحاشا ہوتے ہیں، مخلص بھی بڑے ہی رج کے مخلص۔ اور پھر پچھلی مرتبہ میں نے ایک بات کہی تھی نا، لکھاں بیر ہیں نہیں کہی تھی؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ کچے، جڑے رہن نال محمد بخشا پین انہاں نوں وٹے، ان کو بڑی پٹائی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہے، ایک اللہ والے کے ساتھ رہنا پھر پٹائی بھی ہونا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مزہ نہ آیا نا کسی بات کا۔ لیکن جو ان کو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے نا کسی اور کو ذائقہ، لیکن یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی۔ ٹھیک، یہ تو جس کو آ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آئے گی، جس کو ذائقہ نہیں آ رہا ہوگا پتہ نہیں کی گل کر گئے۔
جن کو ذائقہ جنہوں نے چکھ لیا ہوتا ہے نا. اچھا پھر سوال یہ ہے پیر کے پلے کچھ ہے تو اس کو کیوں نہیں دیتا؟ پیر کے پلے کچھ ہے اس کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا اس کو؟ اور وہ اس کے گھر، اس کو اپنے گھر بھی بلاتا ہے پھر بھی نہیں جاتا. وہ اس کی منتیں کرتا ہے اس کے گھر نہیں جاتا. اس کی خدمت بھی کرتا ہے پھر بھی گھر نہیں جاتا. اسے پیار بھی کرتا ہے پھر بھی گھر نہیں جاتا. سب سے زیادہ مخلص ہے پھر بھی اس کے گھر نہیں جاتا. یہ کیا وجہ ہے؟ ان سب کا ایک ہی جواب نکلے گا آگے سے. کیوں اس کے گھر نہیں جاتا؟ آخر اس کا، حالانکہ اس کے خلوص میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کی شک نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے میں بھی شک نہیں ہے، اس کے پیار کرنے میں بھی شک نہیں ہے، اس کی عقیدے میں بھی شک نہیں ہے، اس کی عقیدت میں بھی شک نہیں ہے. پھر وہ مسلسل اس کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں ہے میں تو پلکیں بچھاؤں گا، میں تو اس کے سامنے سارا کچھ رکھ دوں گا، سارا کچھ قربان بھی کر دوں گا. پھر بھی وہ اس کے گھر، اس کو یہ نہیں پتا ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، ان کی مرضی، ان کی مرضی ہوتی نہیں ہے، جو مرضی رب کی ہوتی ہے وہی ان کی. اب تو اگر تو سمجھدار بن جائے تو ایک مرتبہ اپنے مالک سے کہہ دے اللہ تو میرے پیر نو میرے گھر بھیج دے، ہے نا. مالک تو میرے پیر کو، دونوں کی بات بن جائے گی نا. پروردگار کی جب نگاہ کرم ہوگی تو اس پہ بھی ہو جائے گی، اس کے پیر پر بھی ہو جائے گی. تو پیر رستہ بھی تو یہی دکھاتا ہے نا حقیقت میں، کہ تو اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے مالک سے جوڑ لے. لیکن یہ بات سننے کے باوجود بھی بندہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتا. ایمان ہونے کے ناطے تو بندہ کہتا ہے یار مسلمان اگر ایمان یقین نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. ہاں وقتی طور پر یار صوفی صاحب نے کہہ دیا، کسی نے بیان کر دیا، ہم نے سن لیا، ایسا ہی ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو علمی سطح پر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا. آپ نے دیکھا پنجرے کے اندر طوطا بند ہوتا ہے، پنجرے کے اندر کیا بند ہوتا ہے؟ طوطا. اچھا اس کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے، میاں مٹو ہے، اور کبھی جس کا نام لو اس کا نام پکارتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور وہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے. اچھا بند کس کو کیا جاتا ہے؟ طوطے کو، جس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے نا. اچھا اسی پنجرے میں کوے کو کیوں نہیں بند کرتے؟ کیونکہ اس کی آواز اچھی. ایسے ہی ہے نا. اسی کوے کے اندر چڑیا، اسی پنجرے کے اندر چڑیا کو کیوں نہیں بند کرتے؟ اس کی آواز اتنی اچھی. اور بے شمار پرندے ہیں، ان کو کیوں نہیں قید کرتے؟ اسی پنجرے میں کیوں نہیں بند کرتے؟ اسی پنجرے میں طوطے کو ہی کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آواز، یہ جو پیروں نے اپنے پنجروں میں طوطوں کو بند کیا ہے نا، ان کی آوازیں بڑی پیاری ہیں یار. اس لیے وہ کہتے ہیں اگر ان کو کھول دیا یہ تو اڑ جائیں گے، اور تو کوئی اس قابل ہی نہیں جو اس کو اس پنجرے میں بند کر دیا جائے. اس لیے تو پیروں نے چنگے چنگے طوطے، سمجھ گئے، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں جو رج کے مخلص ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے جس دن اس کو کچھ دے دیا یہ تو اڑ جائے گا. اور دیتے بھی وہ ہیں جو خالق کائنات دیتا ہے، دنیا کو بندہ دے بھی نہیں سکتا. دنیا دیتے چلے جاتے ہیں لیکن روحانیت دیتے اسی وقت ہیں جب مقام پر پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو ان کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دیکھنا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا ان کو بڑا پیارا لگتا ہے. اس لیے وہ ان کی آواز کو سنتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس لیے کسی اور کو رکھیں گے تو اس کی آواز بھی اچھی نہیں ہوگی، وہ مخلص بھی. اسی کو اٹھا کے اللہ والوں کے مقام پر رہتے چلے گئے، اور اسی کو اٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے. بلال سے بڑا بھی عاشق تھا کوئی رضی اللہ تعالیٰ تھا کہ ان سے بڑا عاشق تھا. جب عاشقوں کا نام آتا ہے، یہ جو بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی مٹی کو نور الہی سے گوندا ہے، تو سب سے اونچا اگر مقام دیکھنے میں آتا ہے تو صحابہ کا دیکھنے میں آتا ہے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سب کا مقام دیکھتے دیکھتے جب نیچے آتے ہیں تو ویسے کرنے کا مقام نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح چلتے چلتے جب آتے ہیں تو بلال حبشی کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے کہ یہ ہے وہ عاشق لوگ جن کی مٹی نور الہی سے گوندی گئی تھی. ایسے عاشق لوگ جن کی مٹی نور الہی سے گوندی گئی، یہ ہیں ایسے عاشق لوگ. پھر جب چلتے آتے ہیں نیچے آتے جائیں تو کسی مقام پہ جا کے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی مقام آ جاتا ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام آ جاتا ہے. پھر ساری روح زمین کے تمام تر انسان جو مسلمان اور مومن اور ایمان والے اور اللہ والے گزرے ہیں سب کا باری باری مقام آتا چلا جاتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ نور الہی ہے کیا، ان کا مقام کیا ہے. جن کے اوپر نور الہی کی تجلی ہو جائے، ایک تجلی ساری زندگی کے اندر، جیسے پوری زندگی کو ختم کرنے کے لیے زہر کا ایک چمچہ کافی ہے، ایسا ہی ہے نا، زہر کا ایک چمچہ کافی ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت بنانے کے لیے نور الہی کا ایک قطرہ کافی ہے. نور الہی کا ایک قطرہ مل جائے، انسان کی دنیا بھی بن گئی، قبر بھی بن گیا، حشر بھی بن گیا. اسی لیے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں. ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو خود بخود ہی نور الہی میسر ہو جائے گا. اور یہ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پھر جب ان کو کچھ پچھلی مرتبہ یاد میں نے ایک بات کہی تھی کہ دولت مند اپنی دولت سے وہ نشہ لیتا ہے نا جو فقیر اپنی فقیری سے وہ نشہ لیتا ہے. دولت مند جتنا اپنی دولت سے پیار کرتا ہے، فقیر اپنے فقر سے اتنا پیار کرتا ہے. اور ایک اور بھی بات سننے، آپ تو فقیروں کو ماننے والے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ فقیر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں فقیر ہوں. کیسی بات ہے؟ فقیر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں فقیر ہوں. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، لیکن جب اس کو خود پتا چل جائے کہ میں فقیر ہوں، یا جگہ نہیں رہتی یا بندہ نہیں رہتا، یا اس کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جنگلوں میں جاؤ، تو یہاں پھر اس کو مالک اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور یہ جو فقیریاں ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھنے والوں کا بھی مقام یہ ہے. جیسے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے روشنی ہو رہی ہے نا، جو بھی اس کے نیچے بیٹھے گا وہ روشنی سے مستفید ہوتا چلا جائے گا. ان کے پاس نور الہی کی روشنی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کے پاس بیٹھے گا ان کو خود بخود ہی مالک کی طرف سے نور الہی. اور پھر ایک کمال بات یہ ہے، جو ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر بڑے انعامات ہوتے ہیں. اور یہ مالک کی بارگاہ میں نا مطلب ضد کر لیتے ہیں. ضد سے مراد یہ کہ نافرمانی نہیں، ضد سے مراد کے لاڈ والی ضد کر لیتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے بابا جی دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، دعا کرو اللہ مجھے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں جا کے اپنے مالک سے گزارش کی، اللہ تو اس کو اولاد دے دے، تیرا کیا چلا جائے گا؟ فرمایا کہ تجھے نہیں پتا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، کیا دے اس کو. بابا جی جوش میں نے فرمایا جا بڑھیا تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، بھاگ جا چلی جا، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے. وہ بھی بڑی کسی پکے استاد کی شاگرد تھی. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے بوری بسرا گول کیا، چلی نہیں گئی، وہاں کھڑی ہو گئی. کہنے بابا جی میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیا کرنے آتا. اتنی بڑی سیٹ جو لے کے بیٹھے ہو، کیا فائدہ تمہاری سیٹ کا؟ کہلاتے تو تم وہ ہیں معین الدین چشتی اجمیری، اور صورتحال تمہاری یہ ہے کہ مجھے رب سے اولاد بھی نہیں دلا سکتے تم. اپنا مقام دیکھو، اپنی بات دیکھو. اب بابا جی چپ ہو گئے. جا پھر اب تن اولاد دے گا. ہائے کیا جا پھر اللہ تنو پتر دے گا. اب وہ بابا جی نے کہہ دیا کہ باری تعالیٰ تیری مہربانی، میں نے کہہ دیا تیرا کی جانا سونے، میری عزت بن جائے گی، اللہ تو دے دے. ہاتھ پہ غیبی صاحب ہے، تجھے پتہ نہیں اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اللہ تیری مہربانی دے دے، تیرا کیا چلا جائے گا، میری کس کو کہنے والا.
یہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے، موکل کو نہیں بلاتے، جن کو نہیں بلایا تو ادھر آ، موکل کو جن کو بلا کے نہیں کہتے نا کہتے مالکا تیرا کی جائے گا، ہیں اللہ دیکھ تو دے دے گا تو تیرا کیا، عزت تو میری بن جائے گی، پروردگار تو دے دے تیرا کیا چلا جائے گا؟ اللہ اس نے اتنا بڑا سوال کر دیا ہے، اتنی بڑی دکان کھول کے بیٹھا، تیری دکان پہ سودا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اگر سودا نہیں تو دکان بند کر دے پھر۔ اب 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ گزارش کی، اللہ تیری مہربانی، اللہ عزت بچ جائے گی، تیرا کیا چلا ہے؟ اللہ باری تعالیٰ دیکھنا ایک بندہ تیری مخلوق کا بھلا ہو جائے گا، باری تعالیٰ میں کہ نہیں اس کے نصیب میں نہیں ہے، اچھا تو نے نہیں ماننا، پھر دیکھ لے، نہیں ماننا بس ٹھیک ہے نہیں ماننا، پھر میں بھی تجھے منا کے دکھاؤں گا۔ آئے ایک دن کھانا نہیں کھایا، رب کو منانے کا طریقہ دیکھیں، نمازیں نہیں چھوڑی، ایسا نہیں کیا، نہ ایک دن کھانا نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، 4 دن نہیں کھایا، 7 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب 7 دن کھایا نہیں، پانی پیتے رہے گزارا کرتے رہے، پانی پیتے رہے گزارا کرتے رہے۔ 7 دن کے بعد وہ جسم جو تھا وہ مست ایک بشری تقاضا ہے، جب وہ جسم کے اندر مطلب بہت زیادہ کمزوری ہوگی نا، تو بیٹھے تھے جان نماز پہ، جب بیٹھے ایک اور بھی آپ کو بات بتلا دوں، جس کو رونا نہ آتا ہو نا وہ بھوکا رہنا شروع کر دے، یہ نسخہ ہے بہت بڑا۔ جس کو اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، گارنٹی ہے کہ خود ہی رونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھوک جو ہے یہ رلانا سکھا دیتی ہے بندے کو۔ اگر نہ یقین آئے کسی غریب کا دامن پکڑ کے دیکھ کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، وہ تجھے بتا دے گا کہ رونا ہوتا کیا ہے۔ جب بابا جی 7 دن کھانا نہیں کھایا تو 7 دن کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئی، یار تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ ہائے یار تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ نے بتاؤں کیا جواب دیا؟ دیکھا نا مجھے کیا تکلیف ہے، تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو نے یہ سارا کچھ بنایا تھا، میرا کیا گیا؟ فرمایا کہ جا یار جتنے دن تو بھوکا رہا ہے میں اتنے اس کو بیٹے دے دوں گا، ہے نا۔ اس کو منانے کا طریقہ یہ ہے، اس کے سامنے گریہ بازاری کرے، بھوکا رہنا شروع کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس کے سامنے رونا شروع کر دے۔ یہ خالق کو منانے کا طریقہ ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، نمازیں چھوڑ دینا، قرآن چھوڑ دینا، لا تعلقی کر لینا، مسجد کا رخ چینج کر لینا، یہ مالک کو منانے کا نہیں، اس کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے۔ آج تو ذرا سی مصیبت آنے پر بندہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ والوں کا مقام، اچھا اس کو چھوڑیں، جو بیچ میں نقطے والی بات ہے نا، سوچے تو سی کہ لاڈ کتنا تھا، آخر گفتگو ہوتی تھی تو یہ ساری باتیں ہوئی نا، تو اب ان کا مقام کیا تھا؟ ان کا رتبہ یہ تھا۔ اللہ والوں کا مقام یہ ہے کہ بغیر خالق کی بات اس سے گفتگو کیے ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ دن کو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، رات کو خالق سے ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ساری رات سوتے نہیں ہیں۔ یہ ان کا 1 لمحہ سونا، 2 لمحے سونا، 4 لمحے سونا، 1 منٹ سونا، 10 منٹ سونا، ساری رات کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور بھی بات یاد رکھیں، جو ان کی نگاہ میں آ جائے ہیں، جو ان کی انہوں بڑیاں پہنیاں آئے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے بڑا رولا، دنیا اس کو رولتی ہے کہ یار یہ ہے، لیکن حقیقت میں چونکہ انہوں نے اس کو کچھ اور دینا ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو اس کو ملتی رہتی ہے، دنیا ملتی رہے گی، جاتی رہے گی، آتی رہے گی، ان کا مقام ہی ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس سیٹ پہ جا کے بٹھانا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو یہ چھپانے کے لیے، وہ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ان کا واقعہ لکھا کہ آپ ایک نا کشتی پر سفر کر رہے تھے، تو وہاں پر سفر کرتے کرتے وہاں پر کسی کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہوگی کشتی کے اندر سے۔ جب اشرفیوں کی تھیلی گم ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ کشتی والوں کا سب کی تلاشی لو، سب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ جب سب کی تلاشی لی، تلاشی لینے کے بعد کیا ہوا، کسی کے پاس سے نہیں نکلی۔ وہ جو بزرگ تھے نا وہ بھی ایک کونے میں سو رہے تھے، سکون سے لیٹے ہوئے تھے، یہاں ٹیک لگا کے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی اٹھاؤ، اس کو بھی پوچھو۔ اس کو اٹھایا، بابا جی تم چور ہو، تمہارے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چور نہیں ہوں، نہ میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں، میں تو اپنے ظاہری طور پر تم دیکھ رہے ہو میری آنکھ لگی، لیکن میری آنکھ کسی اور کے ساتھ لگی ہوتی، لہٰذا میں سویا نہیں تھا، میرے پاس نہیں ہے۔ سب نے زبردستی کیا اور آپ کے کپڑے اتار دیے سارے۔
جب سارا کچھ چیک کیا انہوں نے کچھ نہ نکلا، آپ نے خالق سے دعا کی، باری تعالیٰ تیری مہربانی، میں تیری مخلوق کا چور نہیں ہوں، اللہ انہوں نے مجھے ننگا کر دیا ہے پروردگار، اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چور کون ہے۔ کسی مخلوق میں بندے کا راز نہیں ظاہر کرنا چاہتا، نہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ آپ نے مچھلیوں کو آواز دی تو کشتی کے چاروں طرف ساری مچھلیاں منہ میں تھیلیاں لے کے آ گئی، وہی ہیرے جوہرات کی تھیلیاں لے کے آ گئیں۔ آپ نے آرام سے وہ کشتی سے تھوڑا سا اوپر ہوا میں اڑ کے اور چونکڑی مار کے تو بیٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو بھائی میں تو تمہارا چور ہوں، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا کیونکہ چوروں کا کام تمہاری کشتی میں نہیں ہے، میں تو اس کے پاس جاؤں گا جو ساری زندگی کسی پر تہمت نہیں لگاتا، میں تو اپنے خالق سے رہوں گا۔ اور جب ان کو یہ مقام مل جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھو، فقیر کبھی شعبدے باز نہیں ہوتا۔ فقیر شعبدے باز، دکان پہ آیا، اس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیا، وہ پانی بن گیا، وہ موتی بن گیا، اس کو رکھ لیا، جیب میں رکھ لیا، یہ سب شعبدے بازی ہوتی ہیں۔ فقیر شعبدے باز، فقیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے لوگوں کو کرامت دکھا کے خالق کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے، بس یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بتلانی ہے کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی نا، ان سے مانگنا اور ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کو دینا، ادھر کم بولے ہیں ہے نا، دین دیواری آ گئی نا، تو نہیں مانگتے یار۔ اس بات کو یاد رکھیں، فقیر کسی مخلوق سے، فقیر مخلوق کو دیتا ہے، خالق سے لیتا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں فقیروں کا مقام، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے آگ کو دیکھا ہے، بھٹی کی آگ کو، جو بھٹی جس میں لوہا ڈلتا ہے، دیکھا نا، بھٹی کی آگ کے اندر لوہا چلا جاتا ہے، کیا چلا جاتا ہے، اور اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے لوہے کی، بتا تو دیں، لوہے کی شکل اسی آگ جیسی ہو جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا اس کو لوہا، اس کے اندر آگ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ شکلی صورتی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا یہ لوہا ہے۔ جب کوئی عشق الہی میں گم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں جب گم ہو جاتا ہے، جب خالق اس کی زبان بن جاتا ہے، خالق اس کے ہاتھ اور پیر اور ناک بن جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا چلا گیا ہے۔ اس کو دیکھنا، خالق کو دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، خالق سے گفتگو کرنا، اس سے مانگنا، پھر خالق سے مانگنا۔ لیکن معبودیت کی بات پھر وہاں پر رہے گی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس لوہے کو وہیں پر رکھ کر رکھ دیا جائے تو بھٹی کی آگ اس کو جلا کے مٹی کر دیتی ہے۔ یہ خالق الہی کی یعنی وہ پروردگار کی تشبیہ دینا آگ سے مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ جب کوئی بندہ اتنا گم ہو جاتا ہے، اس سے مانگنا پھر خالق سے مانگنا ایک ہی بات ہو جاتی ہے، وہ شکل وہی اختیار کر جاتا ہے، معبود والی نہیں، اللہ والی نہیں، اللہ والے والی۔ پھر جب بندہ اس کو دیکھتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے اندر کچھ ہے، کیونکہ اتنا عشق الہی میں وہ گم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ذات تو ختم ہو جاتی ہے۔ بھٹی کے اندر لوہے کا کیا حال ہوتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر، نبی اور ولی اللہ کے خوف سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کٹوری کے اندر سونا ہوتا ہے نا، سونا، وہ دیکھا کیسے گھلتا ہے، وہ ایسے یہ اللہ کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ حدیث پاک ہے نا، اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے، اللہ اس کے پیر بنتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو وہ گم کر لیتا ہے اس کے اندر، اپنے مالک کی یاد کے اندر اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے، تو پھر پروردگار اس میں اتنا کرم کرتا ہے، اپنی انوار و تجلیات اتنی اس میں بھیج دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو بندہ نہیں کچھ اور نظر آتا، حقیقت میں بندہ ہوتا ہے۔ اسے کوئی معبود مانے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مشرک ہو جائے گا، لیکن اس معبودیت والی صفت بھی اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسا رنگ اس کا ہوتا ہے ویسا رنگ اسی کا ہو جاتا ہے۔
پھر ان کے پاس جانا، لیکن یہ بھی بات باندھ لیں، پلے باندھ لیں، ایسا بھی ہو کہ پہلے اپنے آپ کو وہ ذکر الہی میں مشغول کر لیں، 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے اسی کی یاد میں لگا رہے۔ دنیا جمع کرنے والا، مال و زر جمع کرنے والا، دنیا کی آسائشیں اویل کرنے والا، دنیا کے چکر میں صبح سے لے کے رات تک کام کرنے والا، اس بات کو یاد رکھیں، جو لوہا بھٹی میں جاتا ہے وہی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے کنارے پر بیٹھنے والا بھی اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے فقیر۔ اب آ جائیں، پیر تھا نا یہ مقام، آپ مرید کی طرف آ جائیں۔ مرید کو اس سے فیض کیسے لینا چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ جیسے پیر اپنے مالک کی بارگاہ سے لے رہا ہے نا، کیسی شکل اس نے اختیار کی؟ اپنے آپ کو گم کر دیا اس میں۔ ایسے ہی ہے جب مرید اپنے آپ کو پیر کے اس نقش میں سارے کو گم کر دیتا ہے، پھر اس کو خود ہی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی شکل ویسی بنا لے، وہ اپنا لباس ویسا بنا لے، اپنا کردار ویسا بنا لے، اپنے آپ کو ویسا بنا لے جیسے اس کے پیر نے اسے کہہ دیا ہے، تو پھر اسے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر دیکھنے والا کہتا ہے نہیں یار یہ مرید نہیں ہے، یہ تو اس کے برابر کا اسے بنایا ہوا کو بندہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج تو دنیا کا نظام ہی کچھ اور ہے نا، دنیا کی ریت ہی کچھ اور ہے، دنیا کا سسٹم ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ لینا، لیکن یہ بھی بات پلے باندھیں، جس نے اپنے آپ کو پہلے بھٹی میں ڈالا ہو، یاد الہی میں رات دن زندگی گزارتا ہو، پھر اس کا بولنا خالق کا بولنا ہو، اس کا کہنا خالق کا کہنا، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا، اس کا چلنا رب کا چلنا، اس کے ہاتھ اللہ کی طرف سے برکت والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر وہ دنیا میں رہ کے دنیا کو جمع کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے لوگوں کو دعوت نہیں دیتا اس کے احکامات کی، اللہ کا پاک کی طرف ان کو جانے نہیں دیتا، اپنے دنیا کی آسائشیں جمع کرتا ہے، ان کو دنیاوی لحاظ سے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، تو یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ مرید کو ایسا یہ کہ اس کو پیر کے اندر ہی گم رہنا چاہیے، خالق سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، پروردگار تو بے نیاز ہے، اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی کچھ مل جائے، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو گم ہونا ہوگا، ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، چونکہ مقام اور رتبہ اور مرتبہ ان کا آج تو فی زمانے میں نظام ہی کچھ اور ہے نا۔ میں نے بتلایا تھا پچھلی مرتبہ ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی۔ جو ذکر الہی میں مشغول ہو، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، جو بھٹی کے اندر لوہا ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اس کی اپنی کوئی حیثیت؟ وہ تو آگ کی شکل اختیار کرنے گیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو بزرگان دین نے دین پھیلایا نا ہمارے برے صغیر پاک ہند کے اندر، انہوں نے ایسے دین پھیلایا، اپنے آپ کو ایسا گم کیا یاد الہی کے اندر کہ سوائے اس کی ذات کے کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے تھے، دعوت دین دیتے تھے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق زندگی گزارتے تھے۔ جب بھی دعوت دینی ہے، مقام دینا ہے، رتبہ دینا ہے، جو بات کرنی ہے اس کے مطابق کرنی ہے۔ اور جن کو فیض ملا پھر ایسے ملا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو ان کی ذات کے اندر گم کر دیا، اپنے آپ کو ان کے اوپر نشاور کر دیا، جیسا جو ان کا لباس ایسا لباس، جیسا ان کا چہرہ ویسا چہرہ، جیسا ان کا اخلاق ایسا اخلاق، جنہوں نے اپنے آپ کو ادھر گم کر دیا تو پھر انہوں نے مقام بھی حاصل کر لیا۔ اگلا جمعہ اسی کے مطابق اسی بات پر انشاءاللہ آخری جمعہ ہوگا نا، چوتھا جمعہ میں نے کہا تھا، 4 جمعوں کی بات ہوئی تھی، یہ تیسرا جمعہ ہے نا، تو چوتھا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات میں بیان کروں گا کہ مزید ان سے فیض کیسے، اور نقطہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جمعے جو آنے والا جمعہ ہے نا اس جمعے کو بیان ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو۔ آپ سے بس یہ چھوٹی سی میری التجا اور گزارش ہے کہ پہلے نمبر پر اس کو پیر مانا کریں جس نے اپنے آپ کو لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی میں ڈال دیا اور شکل ویسی اختیار کر لی، یاد الہی میں وہ گم ہو گیا ہو، اس کو پھر جا کے تو پھر اس کے پاس جا کے بیٹھو، پھر دیکھو بتائیں ذرا اس لوہے کو باہر نکالا جائے تو قریب بیٹھنے والوں کو سیک پہنچے گا کہ نہیں؟
آئے ہائے دور دور سے سیک ایسے ہی ہے نا. سوچو میرے بھائی پھر جو یاد الہی میں گم ہو جائے اس کے قریب بیٹھ کے تو دیکھ کے تجھے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا نا ان کا ہمیں ادب نصیب فرمائے. کیونکہ اسی لیے تو ہاں پھر یہاں جب مقام آتا ہے تو پھر رب کعبہ خالق کائنات اس کے بارے میں حکم دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ولی سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ کو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جہاد ہے. پھر وہ مقام آتا ہے لیکن جب وہ بھٹی میں جل جائے تو وہ جو نماز روزے کا پابند نہ ہو, جو شریعت کا پابند نہ ہو, اپنے آپ کو دعوے کرے بہت بڑے بڑے, تو پھر سوچ لیا کرو کہ اس کا مقام وہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کا ادب نصیب فرمائے. اب میں آپ کو اخیر کے اندر ایک بات بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن اس کو جلدی جلدی کیوں نہیں, اس کی دعا جو ہے نا ظاہری طور پر کیوں نہیں پتہ چلتا میری دعا قبول ہو گئی ہے. ایک تو یاد ہے میں نے پہلے ایک بات بیان کی کہ طوطے کو پنجرے میں بند کیوں کیا جاتا ہے بھلا, اس کی آواز آئے. اب سمجھ آئیے مالک نے کیوں بند کیا ہمیں پنجرے میں, آئے ہائے سمجھ آئیے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے جب اس کو میں کچھ دے دوں گا, اللہ پاک نے طوطے کو بند کیا, کوے کو بند, ایمان والوں کو بند کیا, ایمان والوں کو جو نماز بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, نیکی کا کام بھی کرتا ہے, دعوت بھی دیتا ہے, خرچہ بھی کرتا ہے, اس کے باوجود پھر پھنسا رہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ تیرا نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, تیرے سامنے روتا بھی ہے, گریہ وزاری بھی کرتا ہے, اللہ ہر وقت جب بھی دیکھتے ہیں تیرے یاد میں لگا رہتا ہے, اللہ پھر بھی اس کی وہی حالت, اللہ پھر بھی پروردگار یہ روتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں سن جاتی. مالک ماتا ہے ملائکہ تمہیں نہیں پتا اگر اس کو کچھ مل گیا تو یہ تو اڑ جائے گا, اور پھر میرے سامنے یہ جو روزانہ کہتا ہے اللہ تو بڑا سونا ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو میرے پر رحمت کر دے. اے ملائکہ اگر اس کی مراد پوری ہو گئی, اس کو آپ کو یاد رکھو, پھر میرے سامنے گریہ وزاری تو نہیں کیا کرے گا نا, پھر تو یہ دنیا کے جنجال میں پھنس جائے گا, پھر یہ دنیا کے معاملات میں پھنس جائے گا. میں چاہتا ہوں اس کو دنیا میں دیتا چلا جاؤں, آخرت میں دیتا چلا جاؤں, اس لیے تو اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی آواز مجھے میاں مٹھو والی بڑی پیاری لگتی ہے. جب یہ روز روز میرے سامنے روتا ہے, جب روز روز میرے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے, تو مجھے اس کا بولنا بڑا پیارا لگتا ہے. اچھا اللہ والوں کی بات بھی سن لیں ہم ذرا. داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا بھی مزار جو تھا نا وہ مطلب مزار کا بنا تھا, صرف قبر مبارک بنی ہوئی تھی. تو کوئی قاری صاحب گئے, حافظ صاحب, اور جا کے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے رہے, کافی دن گزر گئے. دل میں کوئی مراد لے کے چلے گئے, مراد پوری نہ ہوئی, کئی دن گزر گئے. ایک ہجڑا آیا, ہجڑا سمجھتے ہیں نا, ہجڑا آیا, اس نے 2-4 مرتبہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور جناب اپنی مراد لی اور لے کے چلا گیا. وہ جو حافظ صاحب تھے نا ان کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو وہ آیا اور لے کے چلا گیا, اور میں اتنے دنوں سے قرآن سنا رہا ہوں پھر مجھے نہیں ملا. ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پتہ کیسے چلا کہ اس کو ملا مجھے نہیں ملا. یہ بھی تو ایک مقام تھا نا کہ پتہ چل جائے اس کو ملا کہ نہیں ملا. جب غصہ آیا حافظ صاحب کو, حافظ صاحب نے اپنے کندھے سے رومال اتارا اور 2-3 رومال قبر پر مارے. کہنا بڑا بابا بنیا, خسرے نو دندا تو سانو دندا ہی کوئی نہیں, اینے دن ہو گئے نے دربار تے آ کے بیٹھا. ان کو دے دیا اور مجھے دیا نہیں, اتنے دن سے آپ کے مزار پر بیٹھا ہوں. جب باہر نکلے جہاں پہ روڈ آتی ہے کچہری چوک والی, کچہری والی روڈ, ادھر آئے تو ایک بزرگ سامنے سے کہنے حافظ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے اتنے دنوں سے داتا علی جویری کے مزار پہ آ کے بیٹھا ہوں, بڑا بزرگ بنے ہوئے ہیں, اتنے دنوں سے مجھے تو دیا نہیں ہے. وہ ہجڑا آیا اور وہ ناچ کے لے کے چلا گیا اور مجھے دیا نہیں ہے. آپ نے اپنے ایسے قمیض اٹھا کے نا, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض اٹھا کے فرمایا کہ ابو بکر دیکھ کے واقعی میں اللہ کا رسول ہوں.
मोरे नबूवत देख ले, तो कमर पे मोरे नबूवत देख ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सारी निशानियां देख ली, एक निशानी रह गई कि नबी अलैहिस्सलाम की कमर पर मोरे नबूवत होगी। सोच में पड़ गई कैसे पता चलेगा। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर करीब आके बैठे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज पीछे से उठा के फरमाया कि सिद्दीक़ देख तो सही कि मैं सच्चा रसूल हूँ, देख तो सही। यहाँ पर अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए उसी हाफ़िज़े कुरान को अपनी कमीज उठा के फरमाया देख तेरे रुमाल के निशान मेरी कमर पर पड़ गए। मुझे तेरा कुरान पढ़ना अच्छा लग रहा था, तेरी तिलावत मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तेरी तिलावत करने से मेरे दर्जात बुलंद हो रहे थे। मैं तो ये देख रहा था ये पढ़ता जाए मैं सुनता जाऊं। तू किसी और मकाम पे था, मैं किसी और मकाम पर था। तो दुआ सुनी कब जाती है? मालिक देखता है कि मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है, गिरियावाजारी कर रहा है, और जब वो गिरियावाजारी छोड़ देता है तो मालिक फिर क्या करता है? फिर तो उसको अता करते। लेकिन जब तक वो रोता रहे, मालिक कहता है चल तू और मांग मेरे से, तू और मांग मेरे से, तू और मांग मेरे से, तो इसी तरह रोता चला जा। इसकी एक और बात भी है, जैसे पिंजरे में तोता बंद कर दिया, तोते की आवाज प्यारी होती इसलिए तो बंद किया जाता है। मालिक को हमारा रोना, उसके सामने गिरियावाजारी, उसके सामने गिला शकवा करना, मालिक को यही तो पसंद है कि मेरा बंदा मेरे सामने रोते। फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला तू तो गैरों को भी देता है, किनको? ये तो तेरा और तेरे से मांग रहे, अल्लाह तू फिर से खाली जाने दे रहा है। मालिक फरमाता है नहीं मलाइका, इसको मैं इसलिए कि इसका रोना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको इसकी और मिसाल देता हूँ, दुनियादारी की मिसाल है, लेकिन मौलाना रूम ने इसको भी कोट किया है, मौलाना रूम ने भी इसको लिखा है रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं जैसे कोई मर्द है और उसकी आंख में हुस्न का बड़ा शौकीन है वो, और उसके सामने दो औरतें आ जाए, एक बूढ़ी और एक जवान, और दोनों यकमुश्त रोटी मांगे दोनों, वो बुढ़िया को फौरन रोटी दे के भेज देगा और जवान को बार बार कहेगा तू फिरा, थोड़ी देर ठहर जा तो फिरा, थोड़ी देर ठहर जा तो फिरा, बार बार उसको तरीके से बुलाता रहेगा। जब रोटी दे भी देगा फिर कहेगा तू थोड़ी देर ठहर जा तुझे हलवा भी मिलेगा। ऐसा ही है, हकीकत में वो कुछ और देख रहा होता है। वो सोचता है कि नहीं ये जितनी देर बैठी रहेगी मेरी आंखों की तशनगी पूरी होती रहेगी। यही मालिक का एक निजाम है। आए मालिक के सामने जब कुछ सोना जाता है ना, आए है सोना कहते किसको है? मांगने वाले को। जब उसके सामने जाता है कोजा जो मांगता ही नहीं मालिक से, अल्लाह उसको दे के भेज देता है। हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, नसरानियों को दे के भेज देता है। और उसका जो अपना होता है उसका कहता है तू बार बार आ मेरे पास, तू बार बार आ मेरे पास, तू आता रहेगा। तेरा देखना, जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे खुशी होती है, जब तू मेरे से मांगता है तो मुझे खुशी होती है, जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी आंखों की तशंगी पूरी होती है। मैं तो चाहता हूं तू आता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। मालिक अपने बंदे से इसी तरह प्यार करता है जिस तरह हुस्न प्रस्त जो है हुस्न वाले से प्यार करता है। मालिक अपनी मखलूक से और मुसलमान से इतना ही प्यार करता है। इसलिए उसे मांगना ना छोड़ा करो, उसके सामने रोना ना छोड़ा करो। अगर उसके सामने भी रोना छोड़ दिया तो किसके पास जाएंगे? ये बातें तो मेरी फतवे वाली हैं, मुझे पता है फतवा लग जाएगा। बखूबी जानता हूं कि बहुत सारे मौलवी ये कहेंगे जनाब ये कैसी बातें करता है, लेकिन हकीकत ये है कि खालिक कायनात आंख से भी पाक है, नाक से भी पाक है। लेकिन मालिक की बारगाह में जब बंदा मांगता है तो खालिक उससे भी ज्यादा उससे प्यार करता है, जैसे हुस्न प्रस्त उससे प्यार कर रहा होता है। वो तो चाहता है बस मेरे से मांगे, किसी तरीके से आता रहे मेरे पास। दे तो मैंने देना ही है, एक चीज देने के बाद दूसरी की तलब बढ़ा दूंगा, वो भी मांग लेगा। इसलिए मेरे भाई ये बात को याद रखें, अल्लाह ताला अगर किसी की दुआ को देर से कबूल करता है तो समझा करो कि खास करम नवाजी हो रही है। वो एक हिरन थी ना, हिरन एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, कहने गया मूसा तू तो मालिक का नबी है ना अल्लाह की तरफ से, तो कहत साली हो रही है और बर्बादी हो गया, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो अल्लाह पाक की बारगाह से दुआ करके आना कि मालिक बराने रहमत नाज़िल कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। जैसे कोहे तूर पर गए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तो अर्ज की बारी ताला एक हिरन ने मेरे से सवाल किया था
اللہ تو اس کی دعا قبول کر لے. اللہ پاک نے فرمایا کیا موسیٰ اس کی دعا کو میں نے قبول کر لیا, اسے کہہ دینا کہ میں نے تیری دعا سن لی اور 1 سال کے بعد باران رحمت نازل ہوگی. کتنی دیر کے بعد؟ 1 سال کے بعد باران رحمت نازل ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آئے اور آ کے تو ہرن رستے میں کھڑی تھی. موسیٰ میرے رب نے میری دعا قبول کی ہے. جاتی مرتبہ یہ کہا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا. واپسی کہہ رہی موسیٰ میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. ہرن نے جب سنا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لیا ہے, ہرن خوشی سے اچھلی. اس نے اپنے پاؤں جب زمین سے اوپر کیے تو زمین پر پاؤں لگنے سے پہلے باران رحمت نازل ہو گئی. عرض کی باری تعالیٰ ابھی تو سال, ابھی تو لمحے نہیں گزرے. مالک نے فرمایا تجھے پتہ نہیں موسیٰ میری ہرن کا دل خوش ہوا اور ہرن سے پوچھا کہ لگی مجھے سے غرض نہیں بارش ہو نہ ہو, مالک کے بندوں میں, مالک کی دعا قبول کرنے والوں میں میرا نام تو شامل ہے کم از کم. مجھے اسی بات کی خوشی ہوئی. اور مالک نے فرمایا تجھے پتہ نہیں موسیٰ اس کا دل خوش ہوا اس بات پر کہ میرے مالک کے سامنے میرا نام اور مقام ہے, اسی کی خوشی کے صدقے میں نے باران رحمت نازل کر. اب ایک اور بات بھی سنیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی اللہ والے کے پاس نا جب کوئی آتا ہے پریشانیاں, دکھ, تکلیفیں, مصیبتیں لے کے آتا ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد دیکھو بیچارے نے داڑھی رکھی ہوں, پگڑی بنی ہوں, 5 ٹائم نمازاں پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, لوگ گالیاں بکتے ہیں چپ کر کے سنتا رہتا ہے. یہ عجیب بات ہے, اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے یہ کیا چکر ہوتا ہے. اچھا وہ بیچارے آئے اپنی مصیبت لے کے آئے, انہوں نے مصیبت پا دیں, ایسے ہی ہے نا. وہ آئے بیچارے اپنے چکر میں آئے دنیا دینے کے لیے, دنیا کے معاملات. کچھ عرصے بعد کو بڑی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے, پگڑی اس نے باندھی ہوتی ہے, نمازیں وہ پڑھا ہوتا ہے, اس کے زندگی میں کوئی بھی تصور ہی نہیں کیا ہوتا, اس کے باپ دادا نے بھی داڑھی رکھی ہوگا بھی. اچھا عجیب سا معاملہ ہے, ان کے پاس آتا کسی اور چکر میں ہے اور جاتا. اچھا یہ سمجھ نہیں ہے کیا چکر. اس کو میں پڑھا تو مجھے پڑھا تھا جب ہوا. بندہ کسی کتے کی تربیت کرے, کس کی؟ پھر بتائیں کس کی؟ تو کتے کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, بندہ کتے کی تربیت کرے تو اس کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے, وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں بم ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ چور اس رستے سے گزرا تھا. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کی تربیت کس نے کی؟ بندہ کتے کی تربیت کرے. نہیں, اس کو یوں کہہ لیں, کتا بندے کی صحبت میں رہے, ایسے کہہ لیں, کتا بندے کی صحبت میں رہے تو اس کو تو کمال کچھ نظر آ جاتا ہے. بندہ اگر بندے کی صحبت میں رہے تو آئے, کتا اگر بندے کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ مقام لے جاتا ہے. کتا نیکوں کے ساتھ رہتا ہے تو صحابہ کہف کا کتا جنتی بن جاتا ہے. سوچ تو صحیح میرے بھائی, اگر بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے, ایسے نہیں مزہ آیا. صحابہ کہف کا کتا نا وہ جنت میں جائے گا. اس نے ایسے اپنے پاؤں رکھے تھے ایسے سامنے چوگاٹ پر اور پاؤں رکھے رہے, اور قرآن اعلان کرتا ساری دنیا کے کتے دوزخ میں جائیں گے, وہ کتا. سوچے میرے بھائی, کتا اللہ والوں کے در پہ بیٹھے, کتا اپنے ہاتھ اللہ والوں کے در پہ پھیلائے تو کتا خالی نہیں جاتا. اگر امتی اپنا ہاتھ نبی کے در پہ پھیلا دیتا ہے وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ پھر صحابہ کہف کا کتا اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جب کوئی پیر اپنے مرید کی تربیت کرنا شروع کر دے تو خود بخود اس کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ مالک اس کی بات کو سننا شروع کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی ان کی صحبت میں آ کے بیٹھا کرو. اور ایک اور بات بھی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے نا ان کے سینے کے اندر جو راز ہوتے ہیں نا خود بخود ہی دوسروں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عارفوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو. کن کے پاس؟ عارفوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, آپ کے سینے میں نور الہی پیدا ہو جائے گا.
عارفوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرو، ان کے پاس جا کے بیٹھنا یہ ہزار ہاں دنیاوی مجلسوں سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اگلے جمعے اسی طرح جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ بات مکمل کر لیں گے۔ اگلا جمعہ آخری ہوگا، دعا کریں، میں نے 3 جمعے پہلے ایک بات کہی تھی، اللہ کو قبول کر لیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ نہیں یاد؟ سب کے دل کی بات تھی نا وہ، تو میں نے تو کہا تھا 4 جمعے پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کر دے گا۔ دعا کرو اللہ میرے کہنے کی، بے نیاز ہے نا بابا جی۔ اچھا وہ رکھ بھی لے تو اس کا کیا چلا جائے گا، ہے نا، بے نیاز ہے وہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کام کو شروع کرنا ہے، اس کے تعمیراتی کام کو، دعا کریں اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنا اس کو پائے تکمیل تک جلدی ہم پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ادارے کے اندر داخلے کھلے ہوئے ہیں بچوں اور بچیوں کے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے محلے والے بچوں بچیوں کو بھی اس میں داخلہ دلائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔